अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अमेरिका और ईरान के दरमियान 14 नुकाती मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद जो मुज़ाकरात जुमे को तात्तुल का शिकार हुए, आज बताया जा रहा है कि अमेरिका से खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि ईरान से यह बताया जा रहा है कि शायद उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज हमने देखी वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो कि तेहरान के दौरे पर गए, फिर तेहरान से मशहद गए और बताया जा रहा है कि वहाँ उनसे आला हुक्काम की मुलाकातें हो रही हैं। और ख़याल यही किया जा रहा है कि इस मुफाहमती याददाश्त के बाद सबसे ज़्यादा जो मुज़ाकरात के अमल का आगाज़ होना है उस पर ज़ाहिर है तबादला ख़याल भी किया जाएगा, और पाकिस्तान जो कि एक इंतहाई अहम और की मीडिएटर के तौर पर सामने आया इस पूरी जंग के दरमियान और इस मुफाहमती याददाश्त के पहुंचने तक, यानी इसमें बड़ा काम किया पाकिस्तान ने। जाहिर है कि पाकिस्तान भी ये चाहता है दीगर खित्ते के ममालिक की तरह कि जल्द से जल्द इस मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो ताकि देरपा और पायदार अमन के लिए वंस एंड फॉर ऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव डील अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो किसी तरह से रीच हो जाए। एक तरफ ये मामलात हैं, दूसरी तरफ हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो की तू नज़र आ रही है। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, 14 नुकाती मुफाहमती याददाश्त जिस पर यकीनन ये एक तारीख़ी अमल है, पाकिस्तान की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, लेकिन अब एक तो हमें देख लिया कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने अच्छी ख़बर भी दी और अच्छी ख़बर साबित भी हुई कि उसमें कमी भी लाई गई। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान के साथ, क्योंकि आप इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहे हैं, समझते भी हैं, आप ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई रोड मैप मुरतब किया गया हो फॉर एनर्जी डिप्लोमेसी? जी, एक तो यह है कि मैं कह सकता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान का झंडा इस तरह ऊंचा होते हुए नहीं देखा जिस तरह हमने इस सारे मफाहमती अमल के बाद कि ना सिर्फ पाकिस्तान एक सालिस के तौर पे तीसरा उसने दस्तखत किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, बल्कि पाकिस्तान ने जिस तरह इस महारत के साथ इस सारे डिप्लोमेटिक प्रोसेस को गाइड भी किया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, तो ये एक बहुत अच्छी हमारे लिए खुश आइंद पेशरफ्त है। सही। अब और इसका जो एक नतीजा आपने दुरुस्त कहा कि कल वज़ीर-ए-आज़म ने अनाउंस किया कि वो एक बड़ी खातिर ख्वाह कमी जो थी पेट्रोल की कीमतों में, उन्होंने उसका ऐलान किया। तो ये जो अच्छी खबर जिसे हम पाकिस्तान के अवाम के लिए समझते हैं, इसी तरह की खबरें पूरी दुनिया के अवाम चाहते हैं। तो जो इस मेमोरेंडम है 14 पॉइंट्स का, इसका जो असल क्रक्स है वो ये है कि जो दुनिया की मईशत में रुकावट आई थी या अभी उसमें ब्लॉकेज हैं, राइट, उसको जल्द अज जल्द दोबारा बहाल किया जाए। तो जो इकोनॉमिक प्रोसेस है, राइट, उसकी प्रायोरिटी है जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं या स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, न्यूक्लियर के वेपन्स के या दूसरे इश्यूज के, एक तो वो, तो पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जो इकोनॉमिक प्रोसेस है, यानी आपने हुर्मुज का खुलना और खुला रहना, ईरान को कन्विंस करना इस बात पे, तो इकोनॉमिक प्रोसेस अगर खुलेगा और खुलता हुआ नजर आएगा तो उससे सबको कॉन्फिडेंस होगा और वो जो सीरियस या मुश्किल इश्यूज हैं न्यूक्लियर के या इसराइल के लबनान के ऊपर हमले के, उनको डील करने में आसानी होगी। दूसरा ये है कि 14 पॉइंट मेमोरेंडम जो है उसका आखिरी हिस्सा बड़ा अहम है, जो उसका आखिरी नुक्ता है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक रेजोल्यूशन के जरिए इस मुआहदे को एक नया इफेक्ट दिया जाएगा। तो पाकिस्तान इस वक्त वहां भी बतौर एक नॉन परमानेंट मेंबर के, इलेक्टेड मेंबर उन्हें कहते हैं, वो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान वहां भी अपना किरदार अदा करेगा और असल फोकस इसी पर है कि जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो आगे बढ़ेगा तो बाकी सब मामलात को हल करने में आसानी हो जाएगी। और सर, हमारा अपना जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसके लिए हमने रोड मैप्स कोई रखे या नहीं रखे, जिसमें दीगर ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जो अब हमारे और भी बहुत करीब हैं, जो इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं। और आपके एक इंटरव्यू में मैंने ये देखा कि आपने कहा कि वो तो तैयार बैठे हैं और आपने गालिबन सऊदी अरब का जिक्र किया, लेकिन यहाँ हमारी अपनी
آپ اسے کمائیگی کہہ لیں، کوتاہی کہہ لیں، کہ ہم اس قسم کے ابھی تک آؤٹ آف دا باکس یا بڑے پروجیکٹس لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ آن گراؤنڈ ان ریال یہاں پر ایک انویسٹمنٹ لا سکیں؟ جی، تو اس کے لیے جو پاکستان کے اندرونی نظام کے اندر جو تبدیلی کرنی ہے، یہ اس کا سب سے بہترین وقت ہے. اسی طرح جو ہے ہمیں جو مثلا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ پینڈنگ ہے، اس کے اوپر ایک کچھ قانونی عمل بھی چل رہا ہے. تو ایران کے ساتھ اس طرح کے بہتر تعلقات بھی کم از کم لیونگ میموری میں تو نہیں تھے. تو لہٰذا وہ ایران کے ساتھ فوری طور پر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے ری نیگوشیٹ کر کے اس کو اب یقینی بنایا جائے کہ وہ پائپ لائن ہو. اور ایران کے ساتھ اب موقع ہے کہ ہم جو تیل کا جو ایک لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہے کچھ ترجیحاتی قیمتوں پہ وہ بھی کریں. تو وہ جو انرجی والا ایشو ہے وہ بھی ہے. اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارے تعلقات الحمدللہ پہلے سے بہت گہرے ہو گئے ہیں میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد. لیکن ان کے ساتھ بھی اب بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اگر اگلے 25 سالوں کا پروگرام بنا کر اس کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے نوجوان مرد و خواتین کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے، پاکستان کی جو زراعت ہے اس کی جدیدیت بڑا سیریس ایجنڈا ہے. تو یہ سب ایجنڈاز میں اس وقت دنیا جو ہے پاکستان کو بہت ہی ایک عزت کی نظر سے دیکھ رہی ہے. تو اس کو بہت بڑا چیلنج ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے لیے، کہ وہ کس طرح اگلے جو 6 سے 12 مہینے ہیں اس ساری اچھی پوزیشن کو لیوریج کر کے پاکستان کے لیے عارضی نہیں مستقل معاشی ایڈوانٹیج حاصل کرتے ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں خرم دستگیر صاحب تو اچھی سپورٹ حاصل ہے فیلڈ مارشل اور پوری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. جس قسم کا نظام ہمارے ہاں ہے جسے ہائیبرڈ کہتے ہیں یا ہائیبرڈ سے تھوڑا اوپر کر لیجئے، لوگ اسے 2.0 کہتے ہیں، جیسا بھی نظام ہے اس وقت، اس میں یہ ممکن ہے. اور لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب وہ تنقید کرتے ہیں کہ اب آپ سب کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اپوزیشن نہیں جو چیلنج کر سکتی ہے. لہٰذا اس بجٹ کے اندر بھی ایک چھوٹی سی گلمپس آتی ہے کہ ابھی بھی اشرافیہ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس ریفارمز کے جو اب ہمیں کر دینے چاہیے تھے. دیکھیے، میں تو واضح طور پہ میں اپنی سوچ آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ میری جماعت کی یا میری حکومت کی سوچ ہو. یہ جو اشرافیہ کی بات ہے یہ ویسے تو آپٹکس کے لیے بہت اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ جو بنیادی رکاوٹ ہے پاکستان کے آگے بڑھنے میں وہ یہ ہے کہ اسی اشرافیہ کو اس بات پہ لے کر آنا کہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری شروع کریں، اور جب وہ سرمایہ کاری شروع کریں گے تو پھر باہر سے بھی سرمایہ کاری اس کو فالو کرتے ہوئے آئے گی. ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں جو اپنی ٹیکسیشن پالیسی ہے اس کو جدید لے کر کرنا ہے، آسان کرنا ہے پاکستانیوں کے لیے. اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ خرابی نہیں ہے، آپ کے لیے بہتری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ توانائی کی جو قیمتیں ہیں ان کو کم کرنا ہے. تو یہ ایسا بڑا کلیئر ایجنڈا ہے ٹیکسیشن سسٹم اور انرجی، جس پہ اب یہی اس سے بہتر موقع ہو نہیں سکتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، جن کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مکمل اور بھرپور حمایت حاصل ہے، کہ وہ ایک اس معیشت کو ایک نئی بنیاد پر آرگنائز کریں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. بالکل آپ نے درست کہا. اور معیشت سیاست کے سے آپ الگ نہیں کر سکتے. اور اس وقت جو سیاسی حالات ہیں وہ جوں کہ توں ہیں، یعنی اپوزیشن جماعت آج بھی آپ نے دیکھا کہ شفیع جان صاحب جو کہ مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ ہم جو اضافی گرانٹ صوبوں نے وعدہ کیا NAC میں وہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ سب اپنے لیڈران سے مشاورت کر کے آئے ہیں، ہمیں بھی اپنے لیڈر سے مل کر اس کو حتمی شکل دینے کی اجازت دی جائے، اور وہ ملاقات نہیں ہو سکی. اور ان کے وہی ابھی بھی مطالبے ہیں جو کہ پورے نہیں ہو رہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جس مہارت کا آپ نے ذکر ابتدا میں کیا ڈپلومیسی کا، وہ ڈپلومیسی اندرون خانہ بھی ہونی چاہیے اگر واقعی پاکستان نے ترقی کرنی ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جو بانی چیئرمین کا بطور ایک قیدی حق ہے، میں بھی اس کی سفارش کروں گا کہ ان کے خاندان سے اور ان کے وکلاء سے، ان کے معالج سے ان کی ملاقات ہونی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی آپ کے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک شخص کی ملاقات کے لیے
پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں کی بہتری، ان کی بہتر حاکمیت اور ان کی خدمت کو روکا نہیں جا سکتا. پاکستان کا پورا نظام روکا نہیں جا سکتا صرف ایک شخص کی اسیری کے لیے. تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے کہ ان کے جو قانونی حقوق ہیں ان کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے، پر یہ ضرور حق ہے کہ ان کا خاندان ان کو ملے، ان کے معالج ملے، ان کے وکلا ملے، تو وہ ضرور ان کو ملنا چاہیے. لیکن ان کی جماعت کا یہ بھی فرض ہے کہ کیا جب تک ملاقات نہیں ہوتی کیا وہ اپنے آئینی اور جو قانونی فرائض ہیں وہ نہیں سر انجام دیں گے؟ کہ اگر قومی اسمبلی میں جو قائمہ کمیٹیاں ہیں اس کا حصہ نہیں ہے، اسے بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اس سے عوام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. یا اگر وہ خیبر پختونخوا کا نظام جو ہے وہ سارا اسلام آباد آ کر بیٹھا رہتا ہے یا اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا رہتا ہے، اور وہ جو وہاں رہنے والے جو 5 کروڑ میرے بھائی اور بہنیں ہیں وہ ایک مؤثر حکومت سے محروم ہیں، تو کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اگر اپنا کام شروع کریں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں، اور وہ ذمہ داریاں پورا کرنا شروع کریں گے تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ یہ ذمہ داریاں تشدد سے اور دھمکیوں سے پوری نہیں ہو سکتی. گفتگو کرنی ہوگی، اور جب گفتگو شروع کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گی کہ وہ ملاقات کا معاملہ بھی حل ہونے کے قریب تر ہو جائے. اور یہ کام کرنے سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر برف جہاں پگھلنی ہے وہ بھی شاید پگھل جائے. اچھا، تو خرم دستگیر صاحب، دوسرے معاملات کیونکہ آپ دیکھیے میں یہاں ضرور کہوں، دیکھیے یہ آج کے نظام میں بھی اس کو جو بھی آپ نام دے دیں، وہ کسی حکومت کے آگے رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے عوام کی خدمت نہ کریں. یہ بات کلیئر ہے، یہ سب صوبائی حکومتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں جو وہ بہتر سمجھتی ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ مل کے، چاہے وہ صحت کی اصلاحات ہیں، وہ تعلیم کی اصلاحات ہیں، وہ امن و امان کی اصلاحات ہیں، یہ اصلاحات جو ہیں جو بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں، 13واں سال ہے ان کا خیبر پختونخوا میں، وہ کر کے دکھائیں کہ دیکھیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسرے صوبوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن یہ طریقہ کہ جب تک ہماری مشاورت نہیں ہوگی ہم عوام کی خدمت نہیں کریں گے، یہ میری نظر میں بڑے ادب سے کہوں گا درست نہیں. اوکے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا خرم صاحب. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں خرم دستگیر، فارمر فیڈرل منسٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. خرم دستگیر صاحب، گلگت بلتستان کی طرف آتی ہوں. آج بھی جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیت بخاری صاحب، وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. حکومت مل بھی لیتی ہے، سارے معاملات بھی طے ہو جاتے ہیں، وہ ایک اکثریت جماعت بھی ہے. کیا رکاوٹیں ہیں؟ یہ کیا مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنانا چاہ رہی ہے، یا اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپوزیشن میں گلگت بلتستان میں بیٹھنا ہے؟ نہیں، پہلے تو پھر ادب سے عرض کروں گا کہ اس وقت گلگت بلتستان میں کوئی اکثریتی جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ہم سے 1 نمبر زیادہ ہے، وہ ٹھیک ہے. ان کا جو ہے وہ استحقاق ہے، وہ سمجھتے ہیں اور وہ حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ آزاد اراکین استحکام پاکستان میں چلے گئے ہیں تو لہٰذا وہ ان کو ملا کر ہی کوئی حکومت بن سکے گی. لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یا ہم جو ہیں وہ حکومت کا حصہ بنے، یہ بات واضح ہے کہ ہم جو بھی حکومت بنائے گا اس کی اسٹیبلٹی کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک، ہم ان سے اختلاف، اگر ہم اپوزیشن میں ہوں گے تو ہم سخت ترین اختلاف کریں گے، لیکن ہم تشدد کا راستہ نہیں اپنائیں گے. ہم یہ دھمکیاں نہیں دیں گے کہ بندوقیں صاف کر لو. لیکن کیا اصولی فیصلہ نون لیگ نے ابھی لیا ہے اس حوالے سے یا نہیں؟ جی نہیں، ابھی تو فیصلہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک فری ہینڈ ہے کہ وہ اپنی جو حکومت سازی میں کریں، اور اگر وہ سمجھیں گے کہ ان کو مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے تو ہم ضرور ان سے تعاون کریں گے. آئی پی پی کی طرف آتے ہیں. اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا جب الیکشن ہو رہے تھے اور آپ سے گفتگو ہوئی تھی. نہ ان کی کوئی ہسٹری وہاں پر، پہلی مرتبہ الیکشن میں بھی آتے ہیں، اور جو آزاد امیدوار ہیں جو یوزلی اس جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے آزاد امیدواروں کو کہ جو پارٹی جو حکومت بنانے کو ہوتی کہیں بھی ہو، چاہے کسی صوبائی حکومت ہو، کوئی وفاق کی حکومت ہو، یہاں پر وہ جا کر ملتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی سے، جن میں سے 2 بتایا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف زیادہ تھے اور شاید پہلے رہے بھی ہوں. تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، آزاد اراکین کے جو آنا اور جانا ہے اس پہ قیاس سرائی بے شمار ہو سکتی ہے، لیکن اب وہ ایک جگہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب وہ ایک گروپ کا حصہ ہیں، تو لہذا وہ فیصلہ کریں گے کہ، اور ان کے پاس ایک فیصلہ کن نمبر بھی موجود ہے، تو وہ اس پہ ایک سوچ سے آگے بڑھیں گے. ہمیں تو صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ
गिलगित बल्तिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, जिसको हम भी सपोर्ट करेंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान में, वहां भी इस वक्त दो सबसे सीरियस इश्यूज हैं। एक तो ऑफ कोर्स जो सर्दियों में वहां बिजली की सख्त तरीन कमी है, उसको दुरुस्त करना है। सही। और दूसरा ये है कि अब जबकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है गिलगित बल्तिस्तान जाने में, तो वहाँ जो 12 महीने की एक्सेस है सयाहों की भी और उनके वहां रहने वालों के लिए भी, उसको यकीनी बनाना है। और यही हमारा एजेंडा है कि भी मैक्सिमम हमने, जब हमारी हुकूमत थी 16 से 21 के दरमियान, हमने पूरी मैक्सिमम एफर्ट की। आज गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बड़ी सड़कें, उसके अस्पताल, वहाँ का कैंसर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटियां, वो मुस्लिम लीग नून के जमाने की यादगार है। तो हम तो अपना तरक्की का एजेंडा लेकर आगे बढ़ेंगे, चाहे अपोजिशन में हो या हुकूमत का हिस्सा। और आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस होने को हैं, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स की तकसीम भी कर दी है, कुछ ही बस रह गए हैं जिस पे फैसले होने बाकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी धुआंधार तकरीर की थी आज़ाद कश्मीर के हवाले से। जो मामलात हैं वो क्या अब भी कंट्रोल में नहीं? क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब ने फिर उन नशिस्तों का जिक्र किया और मज़ाकरात का भी जिक्र किया कि अभी भी तैयार हैं और पहले भी किए हैं मज़ाकरात। ये डस्ट कैसे सेटल होगी और इसके पीछे आपको क्या लगता है खुर्रम दस्तगीर साहब एज ए पॉलिटिशियन? क्योंकि इलेक्शन से कबल या जमातें बनती हैं या हमने देखा है कि कुछ अजीब और गरीब किस्म की चीज़ें ज़रूर होती हैं जिससे वो स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज जिनको मालूम होता है कि तकरीबन हम अप्रॉक्सीमेटली इतनी सीट्स निकालने में कामयाब होंगे, वहाँ पर उनका भी एक मुश्किल नज़र आता है टू कंटेस्ट। जी, ये धूल तो आज़ाद कश्मीर के अवाम 27 जुलाई को अपने वोटों से उड़ा देंगे। और देखिए, वो एक गिरोह है, बल्कि जत्था कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने तशद्दुद का इस्तेमाल भी किया है। वो पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, और अगर वो हैं तो उनके पास मौका था कि वो एक जमात बनाकर, बजाय ये कि अब जबकि इलेक्शन में चंद हफ्ते रह गए हैं, कि वो एक, ये वक्त नहीं होता एहतजाज का या धरने देने का, ये वक्त होता है इलेक्शन लड़ने का। अगर वो वाकई कॉन्फिडेंट होते कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग उनके साथ हैं, तो वो जमात बनाकर इलेक्शन लड़ते और अवाम उनको सपोर्ट करते। तो जो एजेंडा वो चाहते हैं वो खुद कानून और आइन के तहत उसको अमल, ये कह देना कि जी हम प्रेशर डालेंगे और हम ये करेंगे, एक जो प्रेशर ग्रुप है उसकी एक राय तो हो सकती है, लेकिन वो अवाम की नुमाइंदगी का इस्तेहकाक नहीं रखता। तो अवाम के नुमाइंदे इंशाल्लाह 27 जुलाई को मुंतखब हो जाएंगे और वो फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो जो हम अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं उस पर पूछते हैं कि नेशनल डायलॉग कमेटी जिसका काम डायलॉग है वो कहाँ तक पहुंची। वेलकम बैक। आज लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक और 9 मई केस के अंदर मियां महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, इन सब को 10-10 साल की कैद सुनाई है, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब इस केस में बरी हुए हैं। ये तमाम मामलात, ये वही मामलात हैं जिस पर फवाद चौधरी साहब बात करते रहते हैं। और नेशनल डायलॉग कमेटी जो तश्कील दी गई, जिसका मकसद एक मुल्क में नेशनल डायलॉग का था और यही था कि कोर्ट लखपत के जो असीर हैं उनको किसी तरह रिहा किया जा सके, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं सीनियर सियासतदान हैं फवाद चौधरी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। फवाद, एक और ये उन कोर्ट लखपत के असीरान के लिए एक और सज़ा सामने आ गई है, लेकिन अब तक क्योंकि आप कराची में भी आपकी मुलाकातें हुई, लाहौर में भी हो चुकी हैं, इस्लामाबाद में भी हो चुकी हैं, चीफ जस्टिस को आप ख़त लिख चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिख चुके हैं, नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मामला तो जो के तू ही हैं। तो देयर हैज़ नॉट बिन ए इवन कमेंसमेंट ऑफ अ नेशनल डायलॉग। तो कैसे देख रहे हैं आप ये? ऐसा लगता है जो हुकूमत के साइड के यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने तो बाहर ही नहीं आना, वो फारिग हो चुके हैं। देखिए, मसला यही होता है पाकिस्तान में भी और जहाँ पे भी कि हुकूमतों में जो लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि हमारी हुकूमत कौन सा ख़त्म होनी है। हम तो 93 से ऑनवर्ड पाकिस्तान की सियासत में मैं देख रहा हूँ और हमें एडवांटेज ये है कि हम बड़े करीब से सियासी निज़ाम को देखते हैं, परखते हैं। लेकिन जब जाना होता है तो पता भी नहीं चलता कि कौन कब चला गया। और हमारे यहाँ एक बहुत वक्त है, उसके उधर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो एक बैन अवी कामयाबियाँ पाकिस्तान ने हासिल की हैं, उनका तकाजा ये था कि पाकिस्तान के अंदर भी वो चीज़ें ट्रांसलेट हों। अभी हम देख रहे हैं कि उधर
پاکستان کے اندر تو یہ چیزیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. پاکستان میں چاہے کشمیر ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے خیبر پختونخوا ہو, وہاں پہ تو ایک انتشار کی کیفیت ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ بڑے شہروں میں ہمارا کنٹرول ہے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کی وجہ سے ایک یقیناً حکومت کے اندر بھی ایک کیمپ ہے جو سمجھتا ہے کہ بات چیت کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن نہیں ہے. صحیح. اور ہم جب ملے تھے گورنمنٹ سے تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا یا صادق صاحب کو اور دوسرے وزراء کو کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ مذاکرات اگر کریں تو دوسری سائڈ کے اوپر کریں گے کس سے؟ گوہر ہوں, سلمان راجہ ہوں, یہ اپنے باقی جو لوگ ہیں سہیل آفریدی وغیرہ, یہ لوگ دیکھیں یہ عمران خان کو نہیں جانتے, نہ عمران خان انہیں جانتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک بڑا ویکیوم ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بات چیت کی پالیسی بنانے میں, کرنے میں. لہٰذا ہم نے یہ تھا کہ اگر آپ کو لکھپت کے جو لوگ ہیں ان کو رہا کرتے ہیں, ان کو ریلیف دیتے ہیں تو بات چیت ہوگی. صحیح. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت میں یہ ان کو ایک احساس یہ ہے کہ چونکہ طریقے انصاف کو چیلنج سڑک کے اوپر نہیں دے پا رہی تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بات چیت کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو بالکل کمفرٹیبل ہیں اور ہر چیز ہے. لیکن میری نظر میں اگر پاکستان کا جو سیاسی بحران ہے وہ ایسے ہی جاری رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مزید نیچے جائے گی. اور ابھی تو ایک جو ایران وار ٹلی ہے اور اس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں بہتری آئی ہے. لیکن اصل پرابلم تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے, آپ نے بجٹ پہ اتنے پروگرام کیے ہیں, آپ دیکھیے آپ نے جو تقریباً 8,000 بلین تو صرف سود میں دینا ہے, آپ کا 3,000 بلین ڈیفینس میں چلا جانا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس پیسے ہی نہیں بچ رہا کہ آپ کیا کریں گے. سو آئی تھنک ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں, اور ڈائیلاگ نہ ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے اوپر بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ہے جو ٹوٹل فلولیس. اچھا, تو فواد کہیں آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو اصل لیڈرشپ ہے ظاہر ہے وہ تو اسیر ہے, چاہے وہ کوٹ لکھپت کی ہو یا پھر اڈیالہ میں ہو, لیکن جو بھی اس وقت یہاں موجود ہے آن گراؤنڈ, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی صورت میں ہو یا قومی اسمبلی میں ریپریزنٹیشن ہو, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی کمیٹی کو ان سے بھی بات کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی اس معاملے میں آپ لوگوں کا ساتھ دیں کہ there has to be some sort of a normalcy, a working relation. نادیہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ ہم سے ملتے ہیں, یہ انڈیویجولی تو ہم سب سے ملتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا یہی ایک حل ہے, اس کے اوپر آگے جانا چاہیے. لیکن جب وہ پارٹی کولیکٹیو ڈیسیژن کی بات آتی ہے تو وہ اتنی ڈیوائیڈڈ ہے پارٹی پی ٹی آئی کہ وہاں پر کوئی بات, کسی بات کے اوپر کوئی کنسنسس ہو ہی نہیں پاتا, جس کی وجہ سے ایک پورا پروسیس جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اسٹال ہو گیا ہے. ہمیں جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ملتے ہیں, ایم ایل ایز ملتے ہیں, ایم پی ایز ملتے ہیں, وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم ڈائیلاگ کی طرف جائیں. لیکن جب وہ کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں جاتے ہیں تو وہ آپس میں سارے لڑ رہے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ آخر میں بات کرنی کس نے ہے, کون ہوگا. سو دا پرائمری پرابلم اس وقت یہ بھی ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں, اور اسی لیے محمود مولوی صاحب نے جو بات کہی ہے, انہوں نے آج بھی یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی یہاں پہ کانفرنس تھی لاہور میں, وہاں پہ بھی انہوں نے بات کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دے رہے ہیں آپ تو ہم 3 مہینے میں یہ ڈائیلاگ شروع کروا دیں گے. لیکن دیکھیے ٹرسٹ تو پی ٹی آئی کو پھر کرنا پڑے گا نا, کسی نہ کسی پہ ٹرسٹ تو کرنا ہے, یہ پرابلم. فیصل واڈا صاحب نے, آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ روز قبل انہوں نے ایک اسپری آف انٹرویوز کے اندر گئے, وہ ٹی وی چینلز کے اوپر, جہاں پر انہوں نے موجودہ حکومت پہ کہ کئی لوگوں کے اوپر الزام بھی لگائے, اور ساتھ میں ایک پروگرام میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بات کروا سکتے ہیں. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو نو, آپ کے پرانے ساتھی بھی ہیں, آلویز نون ٹو بی ویری کلوز ٹو دا اسٹیبلشمنٹ, کیا ان سے کسی قسم کی کوئی بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے سینس کین پریویل یا ملاقات کرائی جا سکے؟ نہیں, وہ ان سے رابطہ رہتا ہے, ان سے بات چیت بھی رہتی ہے اور ڈیفینیٹلی ان کے رابطے بھی ہیں. بات چیت تو دیکھیے نا وہی کرائے گا جس کے رابطے ہیں. محمود مولوی صاحب ہو گئے, منسٹر صاحب ہو گئے, فیصل واڈا ہو گئے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں. اور میری نظر میں پی ٹی آئی کو ان لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے تھا رابطوں کے لیے, بات چیت کے لیے, جو انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کی. صحیح. اور اس کے نتیجے میں ایک, آپ دیکھو نا, اگر میں اور آپ آپس میں ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم ایک ساتھ بیٹھ کے چائے بھی نہیں پی سکتے, تو ہم نے بات کیا کرنی ہے. پی ٹی آئی کے زیادہ تر جو لوگ ہیں یا تو وہ سیاسی طور پہ بالکل نابالغ ہیں, نومولود ہیں,
اور یا پھر جو ہیں بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ بات چیت کی جو بات ہے یہ منڈیر نہیں چڑھ رہی ہے. دس از ون پرابلم وی آر فیسنگ. اچھا، اب آتے ہیں جو گلگت بلتستان کے اندر ہو رہا ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، جبکہ حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ آپ بالکل حکومت بنائیں. ہو کیا رہا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی سنتے ہیں کہ ان سے بھی زیادہ کوئی اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، پھر بعد میں آتا ہے نہیں جی خوش ہے. ہاؤ آر یو لکنگ ایٹ اٹ؟ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسپیچ میں کئی جگہوں کے اوپر آپ یہ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ ایک غصہ ہے جو نظر آتا ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ نادیہ بلاول بھٹو کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ہی منافقانہ سیاست کرتے ہیں. جو کشمیر ہے اس میں ان کا وزیر اعظم ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم جو ہے قرار دینے میں ان کی حکومت ملوث ہے. لیکن جب بات کوئی آتی ہے تو وہ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس سے. جب پیٹرولیم لیوی لگتی ہے تو پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو اس کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے خلاف تقریر بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ان کا یہ ایکچولی جو پولیٹکس ہے وہ 90s میں ہے، جہاں پہ آپ جھوٹ بولتے تھے، اخبار میں اگلے دن آتا تھا کہتے تھے میں نے تو کہا ہی نہیں. آپ دیکھیے بڑا مشکل ہے اس چیز کو ڈینائی کرنا. اور بلاول بھٹو کی اسی لیے پولیٹکس میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہی کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ آئی وڈ سے کہ اس کے اوپر کوئی اعتبار کرنے والے نہیں ہے، ٹکر نہیں ہے اس وقت. یقینی طور کے اوپر جو گلگت بلتستان کا فیصلہ ہے وہ تو آپ دیکھیے جو حکومت کی نہیں، نہ پیپلز پارٹی کی نہ نون لیگ کی پارٹی ہے، وہ تو اب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ جو بیلنس ہے نمبرز کا وہ تو اب طریقے استحکام کے پاس ہے. تو وہ جدھر فیصلہ کریں گے کہ کس نے حکومت بنانی ہے وہاں تو وہ حکومت بنائے. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے نظام کو بہت کلوز دیکھا ہے، 93 آنورڈز آپ نے دیکھا ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو جو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ چیزیں بدل سکتی ہیں، نہیں بدل سکتی، ایک دن آتا ہے بدل جائیں گی، پھر ایک دن آتا ہے نہیں بدلیں گی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ صرف افواہوں کا بازار گرم ہے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اس وقت جو انویزیبل گورنمنٹ ہے وہ اصل گورنمنٹ ہے، اور جو ظاہر گورنمنٹ ہے ظاہر ہے وہ گورنمنٹ ہے نہیں. تو یہ ایک آئی وڈ سے ڈیجورے اور ڈیفیکٹو پرابلم پاکستان میں چل رہی ہے. اور اب فرینکلی یہ جو ایران ڈیل ہے اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں. اب یہ اس کی وقت آپ کہہ لیں کہ وہ 6 مہینے لگیں گے یا وہ 8 مہینے لگیں گے یا سال لگے گا، اس کے اوپر پریڈکشن کرنا تو مشکل ہے. لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے اگر اس میں یا تو اگر سٹیٹس کو نہیں رہ سکتا یا تو جو ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے اس نے ڈیجورے پوزیشن لینی ہے، اور دوسری صورت کے اندر جو حالات ہیں وہ خراب ہوں. اوکے، ایز اے پولیٹیشین آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر دوبارہ کسی قسم کی ریلیف آفر کی جائے، جو ہوتا ہے سیاست میں، انہیں اب ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ وہ تو ایکسیپٹ کر لیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر انہیں ریلیف آفر ہوگا تو وہ ایکسیپٹ بھی کر لیں گے، اینڈ دیٹس اے وے فارورڈ. پاکستان کے لیے بھی یہ اچھا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ اچھا ہے، حکومت کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ ہم کوئی ایسی ڈیل کریٹ کریں جو کہ عمران خان کو بھی ایکسیپٹیبل ہو اور حکمرانوں کو بھی ایکسیپٹ. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف، ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں کیا مذاکرات کا عمل شروع ہوگا؟ ویلکم بیک. امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے بعد سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ جلد ان کا آغاز ہوگا. البتہ جمعے کو نہیں ہو سکے تھے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیو وٹکوف وہ وہاں پر روانہ ہو چکے ہیں اور ان مذاکرات کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا. اس سب پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں ڈاکٹر کامران بخاری، سینئر فیلو ہیں ایٹ دا مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر بخاری، جو 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت ہے، ظاہر ہے اس پر پہنچنے میں بڑا وقت لگا. ہماری اس درمیان آپ سے کئی بار اس نشست کے اندر بات چیت بھی رہی، لیکن جو نظر آ رہا ہے کہ جمعے کو مذاکرات اس لیے آغاز نہ ہو سکے کیونکہ لبنان کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے لبنان پر جو حملے کیے گئے وہ ریزن بنے، اور آج بھی یہ حملے جاری ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ اور خصوصاً صدر ٹرمپ اسرائیل کی لبنان پر اس جارحیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ نادیہ. دیکھیں، all things being equal
ظاہر ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسی حرکت ہو کسی جانب سے بھی، حزب اللہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، ایران کی جانب سے، کہ جو ان مذاکرات کو یعنی ڈیریل یا ڈسرپٹ کر سکیں. صحیح. تو اب وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا. ریالٹی یہ ہے کہ اسرائیل بھی کارروائی کر رہا ہے، لیکن وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ دوسری طرف سے بھی جو ہے کارروائی ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے اب یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ بھائی اگر چھوٹی موٹی کارروائی ہو رہی ہے تو آپ درگزر کر دیں. تو ان کے اپنے اہداف ہیں، ان کی جو ریالٹی ہے وہ مختلف ہے امریکہ کی ریالٹی سے. تو یہ تو چلتا رہے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے ایک سرٹن لیول آف سیز فائر وائلیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیے جائیں گے ایز اے نارمل. اور اگر کوئی معاملہ جو ہے بہت زیادہ ہاتھ سے نہیں نکلتا تو آئی تھنک یہ گفتگو جو ہے نا چلتی رہے گی آن اینڈ آف. اچھا، تو دیکھیں جو مین آبجیکٹو تھا امریکہ کا کہ جوہری ہتھیار ایران کے پاس نہ ہو، وہ اس نے حاصل کر لیا، جیسے کہ صدر ٹرمپ نے کہا بھی ہے کہ ایران ول نیور ہیو اینی سارٹ آف نیوکلیئر ویپن. اسی طرح اسرائیل کو بھی یہ خدشہ تھا کہ ایران کے پاس اگر نیوکلیئر ویپن آ جاتا ہے تو اس کو بھی شاید ایگزسٹینشیل تھریٹ تھا. جب یہ چیز طے ہو گئی کہ نہیں ہوگا کوئی نیوکلیئر ویپن، آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کی یہ جو کارروائیاں ہیں جس سے سبوٹاج ہونے کی، آج واشنگٹن پوسٹ نے بھی کہا ہے، وہاں پر بھی ایک رپورٹ چھپی ہے کہ اسرائیل از the one جو سبوٹاج کر رہا ہے ڈیل کو یا کر سکتا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے پھر ایسے؟ دیکھیں نیوکلیئر ایشو تو مین ایشو ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں اس بات پہ متفق تھے فار ڈفرنٹ ریزنز. اوکے. اسرائیل کے لیے وہ ایک فزیکل خطرہ ہے جو حزب اللہ ناردرن اسرائیل کے علاقوں پہ راکٹ داغتا ہے، ڈرونز پھینکتا ہے. تو لیکن امریکہ کے لیے بھی یہ ایک ڈسرپٹر کی مانند ہے کہ امریکہ اس خطے سے ریٹرینچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تمام خطوں جو وہ یوریشیا کا بر اعظم ہے اس میں سے ریٹرینچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پیچھے وہ ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر چھوڑنا چاہ رہا ہے. اب جب تک ایران اپنی بغل بچہ تنظیموں کو پشپنائی کرتا رہے گا، ان کو ہتھیار فراہم کرتا رہے گا، اور وہ جو ہے باوجود اس کے کہ ایک ریاست ہے اس ریاست سے ہٹ کے وہ جو ہے ایک لڑائی کرتے رہیں گے، تو یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. اور ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا اسرائیل کے بھی مفاد میں نہیں ہے. تو جب تک آئی تھنک دس از گوئنگ ٹو بی ٹائڈ ٹو ڈسارممنٹ آف حزب اللہ. اب آیا وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ تو ایسے ہی ہے کہ یہ کہنا کہ جی بس یہ ڈیل ہو گئی ہے اب جو ہے نا سب صحیح ہے. نہیں، ابھی دا ہارڈ پارٹ از آپریشنلائزیشن. اور اس تک کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی تو وہ تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہونا ہے اور اس کے بعد وہ 60 روز کے اندر یا شاید اس سے زیادہ چلے. تو آپ کو لگتا ہے لیکن یہ مومنٹم جاری رہے گا کیونکہ یہ چیز آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از نتھنگ دیٹ کین ڈیریل اٹ، بیکاز ٹرمپ کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہی از اے ڈیل میکر اینڈ دیٹس دا ڈیل، کہ ایران کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے اور اب ان نکات پر کام کرنا ہے. دیکھیں اگر نہیں بھی کوئی کامیابی ہوتی، نہیں بھی جو ہے وہ ایک حتمی ڈیل جو ایک فارمل اگریمنٹ ہے، کیونکہ یہ تو ایم او یو ہے نا 14 نکات، تو اگر حتمی ڈیل تک نہیں بھی پہنچ پاتے تو دیٹ از این آؤٹ کم. ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا حتمی ڈیل نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیٹس فائن، کیونکہ جو ہے اس نے اپنے جو اہداف ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں کہ بھئی آپ نے نیوکلیئر پروگرام کو بہت بری طریقے سے ڈیگریڈ کر دیا ہے، $1 ٹریلین کا نقصان کر دیا ہے ایران کا. اٹ ول ٹیک مینی ایئرس فار دیم ٹو ریہیبلیٹیٹ. پھر اوپر سے یہ ہے کہ بلاکیٹ دوبارہ لگ سکتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے یہ نیسسرلی، جیسے جو ہے اس دن نائب صدر جے ڈی وینس نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا جمعرات والے دن کہ بھئی یہ ہم چاہتے ہیں ڈیل ہو، لیکن اگر نہیں ہوتی تو تب بھی ہم جو ہے وہ اوکے. سوال یہ ہے کہ کیا از ایران اوکے؟ ایران نیڈز منی. ایران جنگ بندی کر کے تو واپس ان حالات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا جو جنگ سے پہلے تھے، جہاں جو ہے سیاسی، اکنامک اور سوشل جو ہے وہ انتشار تھا ملک کے اندر. تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس کو فائنینشیل ریلیف چاہیے. تو آئی تھنک کہ یہ ایران کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ چلتا رہے. تو اب دیکھیں مطلب جو ہے یہ what actors want and what they can have are two separate things. صحیح. تو ایران کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جو انفروزن ایسٹس ہیں ان کی ایکسیس، سینکشن ریلیف، یہ انتہائی
امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کی اکانومی کے لیے بھی ضروری ہے، اور پھر اس حملے کے بعد جس طرح سے انفراسٹرکچر ان کا ڈپلیٹ ہوا اور بہت ساری چیزیں ظاہر ہے تباہ ہوئی ہیں. لیکن اب آتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو ریلیشن ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر بخاری؟ اگر اسرائیل کنٹینیو کرتا ہے، کیونکہ جے ڈی وینس نے، آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی کابینہ کے ممبران جو صدر ٹرمپ پر تنقید کر رہے تھے ان کے حوالے سے بڑا سخت بیان دیا، اور اسی طرح صدر ٹرمپ بھی نیتن یاہو کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ یو کانٹ جسٹ کیپ آن بامبنگ این اپارٹمنٹ بلڈنگ ویئر یو تھنک دیٹ بیکاز ناٹ ایوری بڈی از حزب اللہ. دیٹس واٹ ہی سیڈ، رائٹ؟ آپ کو لگتا ہے کہ دیر ول بی سم سارٹ آف، آئی وونٹ یوز دا ورڈ ریسیٹ، بٹ کچھ ہوگا اسرائیل اور امریکہ کے ریلیشنز کے حوالے سے، پروبیبلی این ایڈجسٹمنٹ؟ دیکھیں، ریسیٹ کوئی برا لفظ نہیں ہے، صرف سوال یہ ہے کہ ریسیٹ سے مراد کیا ہے. ابھی دیکھیں، جو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں الیکشن ہونے ہیں. صحیح. تو بہت ساری چیزیں الیکشن کے کانٹیکس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جارحانہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے، پھر جو ہے اپوزیشن کی جانب سے تنقید، تو ایک سیاسی ماحول، الیکشن کا ماحول ہے. تو وہاں پہ بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جہاں تک کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا سوال ہے، اور وہاں حالات بہت پیچیدہ ہیں. تو آئی تھنک پہلے تو اسرائیل کو اپنے اندرونی حالات کو بہتر کرنا ہے. پھر یہ ہے کہ چاہے جس کی بھی حکومت آ جائے، امریکہ کا ریلیشن شپ اسرائیل کے لیے بہت اہم ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو وزیر اعظم ہیں بنجمن نیتن یاہو، وہ پھنس چکے ہیں. وہ کس طرح پھنسے ہیں کہ ایک طرف تو وہ مان نہیں سکتے، جو مطلب ان کا امپیریٹیو یہ ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ ایران کی ڈیل ہو رہی ہے، یہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لیکن اور اس کے اوپر بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے جس وجہ سے وہ ایک ہارڈ لائن سٹینس لے رہے ہیں. لیکن اگر وہ امریکہ کے خلاف بہت زیادہ جو ہے سخت سٹینس لے لیتے ہیں تو وہ بھی اسرائیل کے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف ہے، اور اس پہ بھی ان کو تنقید ہوگی اور ہو رہی ہے. صحیح. سو ہی از کاٹ ان اے ڈیلیما، ایک کیچ 22 سچویشن ہے. اوکے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.